गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। 9 मई के बाद हर रोज कोई ना कोई सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज कहकर सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा है। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए इसी तरह का धचका साबित हो रहा है जिस तरह 22 अगस्त MQM के लिए साबित हुआ था। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से सियासी रहनुमा इसी तरह लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं जिस तरह आज से 7 साल कबल MQM पाकिस्तान की क़यादत ने अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। जिस तरह MQM पाकिस्तान बनी इसी तरह तहरीक इंसाफ का एक अलग धड़ा कायम होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज डॉक्टर शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान ने तहरीक इंसाफ से अलग होने का ऐलान किया। मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा के वकील ने ऐलान किया कि ये दोनों भी जेल से रहा होने के बाद पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन जिस वक्त वो रहा हुए तो दोबारा गिरफ्तार हो गए। आज शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान ने पार्टी छोड़ने की डिफरेंट वजूहात बताई। शीरी मजारी साहिबा ने बड़ी नपतुली बात की, लग भी रहा था वाज़ेह तौर पे वो डिस्टर्ब्ड है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भरपूर मौका समझा और जो उनको तकलीफ थी वो सब शेयर की। लेट्स वॉच देम बोथ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से। जब मैं गिरफ्तार हुआ था, क्या खान साहब ने कोई मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया? नॉट एट ऑल। एक सिंगल लाइन नहीं है। कोई 6 दफा ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे किया कि खान साहब बराए मेहरबानी मुझे 5 मिनट की मुलाकात का टाइम दें, इनफरादी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और खान साहब के कानों में डाल दिया गया ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा। असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक, सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। सियासी जमातों को इसी तरह की कहानियां बताकर छोड़ने की रवायत नई नहीं है, बल्कि कई दफा पहले भी हम ये देख चुके हैं। आज से चंद साल कबल जब कई सियासी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर गए थे तो वो भी कुछ ऐसी ही बातें किया करते थे। लेट्स वॉच दैट। MQM की तरह तहरीक इंसाफ को कई रहनुमा दागे मुफारकत दे चुके हैं, लेकिन MQM और तहरीक इंसाफ की सियासत में बड़ा फर्क है। दोनों जमातों की सियासत में क्या क्या मामलात में आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। MQM हम जानते हैं कि सिर्फ कराची और हैदराबाद की जमात समझी जाती है, जबकि तहरीक इंसाफ की जड़ें चारों सूबों में हैं। अगर यूनाइटेड पाकिस्तान की एक मिसाल है तो वो PTI है। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से कई दहाई कबल बैरून मुल्क चले गए, जबकि इमरान खान दबाव के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद हैं। अल्ताफ हुसैन की तकरीर से कबल कराची और हैदराबाद में MQM की मकबूलियत तेजी से कम हो रही थी, जबकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पूरे मुल्क में तारीखी सतह पर है। MQM की सियासत पुरतशद्दुद रही, जबकि तहरीक इंसाफ का तशख्खुस हमेशा पुरअमन सियासी जमात का रहा था, अनटिल जब तक 9 मई के इल्जामात उन पर नहीं लगे। अल्ताफ हुसैन को कभी आलमी उफक पर वो पजीराई नहीं मिली जो इमरान खान को हासिल है, और ऑब्वियसली इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस लेवल पर कभी भी अल्ताफ हुसैन नहीं आ सके। इस पूरे सियासी हंगामे में अगर किसी को याद ना हो तो हम याद दहानी करवा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। आज इस हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस समाअत में मजीद क्या हुआ इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार और दायरा इख्तियार दीवानी और फौजदारी मुकदमात में महदूद होता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आपकी दलील मान लें तो बहुत पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। अवामी मफाद असम्बली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद में है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर इतराज करती रही है, कभी फुल कोर्ट, कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को यह मौकफ अपनाने पर मजबूर किया है? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि नजरसानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने नए नुकात उठाए हैं, जबकि नजरसानी अपील में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत को जिंदा करे। नजरिया जरूरत दफन किया जा चुका, जिसे जिंदा नहीं किया जा सकता। ये तमाम की तमाम सूरत हाल इस वक्त आपको पाकिस्तान
میں نظر آ رہی ہے اور لگ نہیں رہا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ٹیمپریچر دھیمے ہونے والے ہیں، یہ اس سے زیادہ بڑھیں گے۔ افتخار درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ ایک تو آپ ابھی تک ہیں پی ٹی آئی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہوں اور رہوں گا۔ انشاءاللہ بھی کہہ دیں، ویسے ساتھ آج کل مشکل ہی لگ رہا ہے سب کا پی ٹی آئی میں رہنا۔ مشکل لگ رہا ہے، ہاں نیچرلی یہ تو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے اور اس میں باجماعت کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ یہ نیا لو ہے پاکستان کی سیاست کا۔ میں آج ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ جی ندیم افضل چند صاحب نے کوئی کوڑوں کی تصویر ڈالی ہوئی تھی، باقی لوگ بھی اینالائز کر رہے تھے، تو مجھے خوشی ایک بات کی تھی، اس تجزیے کی کہ کسی کو اگر کوئی شک تھا کہ جمہوری حکومت ہے تو وہ نہیں رہا، کیونکہ وہ ڈکٹیٹوریل رجیم کو ایک جمہوری حکومت کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ابھی آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ جمہوریت پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی بے دردی سے جو ظلم کیا گیا ہے اور یہ پلان کی ہوئی سازش ہمارے خلاف، تحریک انصاف کو 13 ماہ سے کچلنے کی کوشش تھی، اس کوشش میں یہ 9 مئی ہوا، اور سرپرائزنگلی مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نظام عدل میں جہاں پہ ایک سٹامپ پیپر پہ آپ کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، تو ہم جب کہہ رہے تھے یہ فریولس کیسز ہیں تو ہم بجا تھے اپنے وقت پہ، اور دوسرا ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں یہ قومی ثانیہ ہے، جو کہ میں ایکچولی سمجھتا ہوں یہ قومی ثانیہ ہے۔ میری زندگی میں اپنے جو ہمارے کنٹمپرری پالیٹکس میں 71 کے بعد 4 ہم قومی ثانیہ دیکھ رہے ہیں، یہ چوتھا یہ قومی ثانیہ تھا، لیکن ایک سٹامپ پیپر سے آپ مبرہ ہو رہے ہیں اس قومی ثانیہ سے، تو کوئی کانٹرڈکشن ہے اور کانسپریسی ایلیمنٹ ہے سٹوری میں بہت بڑا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزادانہ اور منصفانہ انکوائری بڑا ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ٹرائی کیا جائے بجائے اس کے کہ پارٹی چھوڑنے پہ ان کو معافی مل رہی ہے، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کیسز جو کورٹ میں ہیں 50 40 کیسز ہیں، جو پارٹی نہیں چھوڑ رہا اس پہ چلیں گے، اور جو پارٹی چھوڑ جائے گا تو وہ اس پہ نہیں چلیں گے۔ یہ تو ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے اٹ سیلف لا میں اور امپلیمنٹیشن آف لا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یعنی پھر سب کے مقدمے چلیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 مئی کو جو شروع ہوا ہمارے اوپر ظلم و تشدد، اس کی الٹیمیٹ 9 مئی تھا، جب ہم اس ثانیہ میں ہمیں پھنسایا گیا، اور اس پھنسانے کے اوپر ایک پوری رجیم نے مل کے 3 دن انٹرنیٹ ڈاؤن کیا، رپورٹنگ ختم کر دی، ہمیں میڈیا سے بلیک آؤٹ کر دیا کہ ایک مخصوص بیانیہ اشتہاروں کے تھرو، جو کہ میں سمجھتا ہوں چھوٹا موٹا جو میڈیا سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں ہیٹ کانٹینٹ جنریٹ کیا گیا، ایک مخصوص پارٹی جو کہ میں ہوں، ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور لوگوں کو باور کروایا گیا کہ یہ تحریک انصاف نے کیا، اور ہمارے اوپر آرم ٹوئسٹنگ کی ٹو دی لیول۔ یہ لوگ نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں، کلپس میں، ایک منٹ، یہ آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ آپ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں جی۔ انہی ویڈیوز کے پیرالل جاسمین راشد کی ویڈیو ہے، اعجاز چودھری کی بیپرز موجود ہیں، وہ کیوں نہیں چلائے جا رہے ہیں؟ اور وہ آپ کیوں چلا رہے ہیں کہ ایک مخصوص بیانیہ بنانے کے لیے کیوں چلایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ یہ ہیٹ کانٹینٹ جنریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اس وقت ہمارے خلاف کر رہی ہے، اور اس خلاف وہ کیوں ہے کہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی ہے۔ وہ کانسپریسی کیا تھی؟ لنڈن پلان تھا۔ لنڈن پلان یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ان کو کرش کر دیا جائے۔ آج اس کی آپ انتہا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے کرش کیا جا رہا ہے۔ آج شیریں مزاری جو ہے، میں بڑا احترام سے اعتزاز احسن صاحب کو جو ہے بڑے قابل احترام ہے، آج وہ رو پڑے ٹی وی پہ، انہیں کہا جی ہم ایک دوسرے کی آنکھیں کیسے ملا سکتے ہیں کہ جب ایک خاتون جو شیریں مزاری کے لیول کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کی مجھے ویڈیو دکھائی گئی ہے، مجھے اس میں جیل میں دکھائی گئی ہے، اور میری فیملی کی وجہ سے یہ سچویشن ہے۔ ہماری عورتوں بچوں کو جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے، گھروں کی خواتین کو پریشر کیا جائے، نیا لو ہے یہ۔ میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں، یہ دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ کوڑے ہوئے تھے، عورتوں پہ تشدد ہوا ہے، لیکن یہ جو پریشر جو بلڈ ہو رہا ہے، جن کے کاروبار ہے ان کے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، جن کے پاس جو ہے کوئی کلوزٹ میں اسکیلیٹن ہے ان کو وہ بتایا جا رہا ہے، جن کو جو ہے عورتیں خواتین ایکسپوزڈ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا لو کریٹ کر دیا ہے اس کے لیے۔ ایک غلطی فریہ ہوئی ہے 10 تاریخ کو، پوری عوام نکلی، اس غلطی کو درست کیا جا سکتا تھا الیکشن سے، لیکن اس غلطی کو درست کرنے کی بجائے آپ ایک بندے کو زیر کر رہے ہیں جس کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے۔ جب یہ لوگ کہہ رہے تھے، جب یہ گلی ملوں میں پھرتے تھے تو وہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کے لیے درخت لگاتا تھا،
कैंसर पेशेंट का इलाज करवाता था, बट लोगों की तालीम के लिए चंदा ये इकट्ठा आपकी करता ठीक था। है मौकफ है, लेकिन इट रीच्ड अ पॉइंट 9 की भी गलती हुई है। 9 मई को हम अलग करके आइसोलेट करके नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरी साइड का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने। उनका कहना यह है कि आप उस नहज तक ले आए जहां पर लोगों को इतना गुस्सा टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन नजर आया, जो कि किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। मुझे बताएं कि हमने अल-जुल्फ़िकार तंजीम चलाई है, रॉ से हमने ट्रेनिंग की है, हम डॉन लीग में मुलविस थे, हमने जो है मॉडल टाउन किया हुआ है, हमने पुलिस मुकाबले किए हुए हैं, हमने जो है इधर जो है उसमें पुलिस में गैर कानूनी बदमाश भर्ती करी है आईजी रिपोर्ट के मुताबिक, हमने कोई जो है मेमो गेट किया हुआ है। मुझे ये बता दें कि हमने किस मैच में गए हैं। इस मुल्क में हमसे गलती ये हुई है, मैं समझता हूँ ये गलती है, क्योंकि हमारे जो अपोनेंट है वो इमोरल हैं कि उस वक्त इन पे बगावत के मुकदमे नहीं हुए, इन पे दहशत गर्दी के मुकदमे नहीं हुए। हम उसको सियासी बयानिए के तौर पे लेते रहे कि ठीक है यार गुस्सा है बोलता रहिए, इनके ऊपर बगावत, दहशत गर्दी, तवान, कत्ल जो ये लगाते हैं हमारे ऊपर अमलाक का नुकसान, हम तो इनको सियासी के तौर पर डील कर रहे थे। ये नए लेवल आ गया है जो एक सियासी पार्टियां 12 जो टोला है ये गुलदस्ता, ये एक बंदे को जेर करने के लिए एक गलती हो गई है, अवाम बाहर निकली है। फरिया इस वक्त जो है ना, आपको माशरा समझने की जरूरत है। आपकी 65% आबादी यूथ है, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं हर जगह पे, वो जनरेशन जी एंड वाई जनरेशन है। आप उनको समझें। हम लोग जो है ना बूमर्स है, बूमर्स जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपके नीचे जो जनरेशन है, आज बच्चे क्या कर रहे थे, नायब के दफ्तर के बाद इमरान खान के नारे लगा रहे थे, कल को उनको भी पिटाई करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, क्योंकि आपने ए लेवल के बच्चे तो जेल में डाल दिए हैं, हर सेक्शन से आपने बंदे उठा लिए हैं। आज खदीजा शाह ने भी जो है वो गिरफ्तारी दे दी है। ईमान रोती रही माँ के लिए कि जिसको बाहर लेके आ जाए करें। कोई भी रियासत जो है वो अवाम को फतह नहीं कर सकती है। खुदा का वास्ते इस चीज से निकले। ये जो लोग पीडीएम वाले बैठे हुए हैं, ये जो पीडीएम वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको कम से कम ख्याल आना चाहिए कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं। 10,000 बंदा आपने पकड़ा हुआ है, कोई 450 बंदा हमारा, 500 बंदा गोलियों से छलनी हुआ है, 22 लोग शहीद हो गए हैं, और आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी इस पार्टी को क्रश कर दिया गया और बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रही है। ये तशद्दुद ठीक है। कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, आज 4 ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से बोला है। एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे पाकिस्तान की बता दें जो ये उठा रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जिसने कंडेम किया हुआ, एक मुझे वो बता दें जो मार्च शार्च करते रहते हैं कि उन्होंने ये बताया कोर्ट से जाती है। इधर कुछ आ रहा है ये माशरा। अगर इजाजत दें प्रियत साहब से मैं कहूंगी सर श्री मजारी की स्टेटमेंट दोबारा चलाएगा, एंड दिस इज फॉर यू अली गौहर बलोच। जरा देखिए। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से, और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से। जब मैं गिरफ्तार, हमने तो अली साहब बड़े ऑनर की किस्से सुने थे कि आप मुकाबला करते हैं, मैदान में मुकाबला करते हैं। आज एक बहादुर इसलिए कह रही हूँ कि अपनी बात पे वो डटने वाली औरत है, जिसकी भी जमात की हो, उनको आपने गिरा लिया है, आपको खुशी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है। देखिए, बात यह है कि अभी दुरानी साहब ने काफ़ी लंबी चौड़ी आपने इंट्रो भी दिया, फिर आपके इंट्रो से बड़ा उनका खिताब था, और जाहिर है जो झूठ सच एक तरफा बोले जा रहे हैं उस पर सर तो नहीं हिलाया। इस पे जेल पे तो नहीं डालेंगे आप? पहली बात तो ये है, आजकल चेक कर लेना चाहिए, किसी भी बात पे जेल पे डाला जा सकता है। जी, बात ये है कि दुरानी साहब जो हैं वो जो फरमा रहे थे, इनको शायद वो वक़्त भूल गया है कि इनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार कैसे आई थी, वो किस तरह से बनाएगी, किस तरह से अपने मुखालफीन को टारगेट किया गया, किस तरह से अपने मुखालफीन को विक्टिमाइज़ किया गया। और अगर आपके पास वो डिटेल है ना, इधर तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो हालात हो रहे हैं वो भी आपको पता है, और इससे पहले भी जो हो रहे थे वो भी पता है। इधर तो सालों की कहानी है, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, किसी के लिए फवाद चौधरी नारा लगाता था मीडिया पर आके, फलां पकड़ा जाएगा, इसको जेल में डाल दिया जाएगा। किसी के लिए इमरान खान न्याजी ऐलान करता था कि फलां के लिए जेल जो है वो तैयार कर ली गई है, उसके कमरे तैयार हैं, इनको जेलों में बंद कर दिया गया था। 2008 का इलेक्शन आया, नवाज शरीफ साहब नहीं थे उस इलेक्शन में।
2002 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نہیں تھے اس الیکشن میں. 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب الیکشن میں نہیں تھے. عمران نیازی صاحب کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ بنی تھی اس میں مریم نواز، اس میں نواز شریف صاحب دونوں اس الیکشن کا حصہ نہیں تھے. اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی ان کے ساتھی تھے مین، وہ جیلوں میں بند تھے. اور آپ کو آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے اس اقتدار کے اوپر مسلط کیا گیا تھا. لیکن آپ کو مسلط کرنے والوں کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا کردار الطاف حسین سے کہیں آگے ہوگا. آپ کے جائے کہ آج میڈیا پر آ کر دونوں ہاتھ باندھ کر قوم سے معافی مانگتے، بلکہ آپ اپنے اس کنڈکٹ کو مطلب ہے کہ اس کی وکالت کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی پڑھے لکھے نوجوان، وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کر کیا کیا چیز ہے جو توڑی نہیں ہے، کیا کیا چیز ہے جس کی دھجیاں نہیں اڑائیں. وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے جا کر رینجرز کی چوکیوں کو آگ لگائی ہے. وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے ایم ایم عالم کے جہاز جلائے ہیں اور وہ سارا کچھ کیا ہے. وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے پر ڈنڈے مارے ہیں. وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے شہداء کی تصویروں کے اوپر ڈنڈے مارے ہیں. 2018 میں ٹھیک ہے، میں نے میرا کوشچن سن لیں کہ آپ اس کے باوجود آپ نے الیکشن لڑا اور اچھا تگڑا الیکشن لڑا. بڑی پنجاب میں آپ کو سیٹیں ملی، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ملی. یو آر ناٹ وائپڈ آف. اس وقت جو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس کو وائپ آف کرنے کی طریقہ کار ہے، ختم کر دیں، کرش کر دیں. آپ کے ورڈز میں کرش کر دیں. ہم نے کب پی ٹی آئی کو کہا کہ وہ الیکشن نہ لڑے؟ پی ٹی آئی الیکشن لڑے. اگر ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے نہیں بات بھائی وہی میں کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ ایک جتھا تھے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے، ان کو کرش کر دیا جائے. دیکھیں ایک نہیں، فریہ صاحبہ یہ آپ کا بیان ہے اور میں آپ کے بیان سے 101% اختلاف کرتا ہوں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے دیں ان کے فیور میں، لیکن میں آپ کا یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے موقف کو انڈورس کروں یا اس کے ساتھ میں حمایت کروں. میرا موقف ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو اپنے پروگرام میں سن لیں. مجھے علی صاحب یہ بتائیں کہ وین یو سے جتھا ہے تو جتھا کیسے مجھے ایکسپلین کریں، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جتھا ایسے ہے، جو یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے پاکستان میں پرتشدد احتجاج کیا. کبھی بھی انہوں نے پیسفل احتجاج نہیں کیا. پی ڈی ایم نے 4 سال احتجاج کیے ہیں، کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے پی ڈی ایم کے احتجاج کے اندر؟ پی ڈی ایم کی پارٹیز نے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے. ہم اس پر آج بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جناب جا کر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے اوپر جا کر حملے کر دیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اور جناح ہاؤس اس کو جا کر جلا دیں. اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی املاک کو توڑ پھوڑ دے. یہ ابھی ماڈل ٹاؤن کا ذکر کر رہے تھے. ان کو شرم آنی چاہیے سائی وال کے واقعہ کا. معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے سینوں کے اندر گولیاں پیوست کر دیں اور اس واقعے کا یہ ذکر نہیں کر رہے. یہ 25 جولائی کو بھی پاکستان اور اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولنے کے لیے آئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ نے جو ان کے لیے حد مقرر کی تھی اس حد کو توڑ کے ریڈ زون کے اندر جلاؤ گلاؤ کے لیے آئے. تب ان کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی گئی تھی. یہ وقت یاد کریں جو تھرڈ امپائر کی انگلی کے ایک منٹ میری گزارش سنیں نا. تھرڈ امپائر کی انگلی جو ہے تھرڈ ریڈ زون میں تو نہیں آئے آپ لوگ. کویسچن میں لیتا ہوں، نہیں کویسچن لیتا ہوں نا، میری گزارش سنیں نا، 2 لفظ کی گزارش، پھر آپ کویسچن کریں. تھرڈ امپائر کی انگلی کس نے انٹروڈیوس کروائی؟ کس نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی؟ کس نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا اور کن کی آڈیو سامنے آئی؟ ٹھیک ہے، اور ان واقعات کے اندر تو سب کی، اگر اب ان کے اوپر فوجداری دفعات لگ گئی ہیں اور مطلب ہے کہ بالکل 100% جو کہ صحیح ہیں، جس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ جلاؤ گھراؤ، کیا فریہ ادریس صاحبہ آپ پر کیوں نہیں لگی؟
اللہ نہ کرے درانی صاحب سر، بیٹھے، ان مجھے پر آج کیوں سے نہیں باتیں لگی؟ نہ کیا کریں، مجھے جن واقعی ڈر میں لگتا ہے وہی کہہ رہا ہوں ہاں۔ کہ جن لوگوں نے وہ واقعات کیے ہیں ان پر دفعات لگی ہیں، ان پر لگنی چاہیے، اور ان کو کس نے کہا ہے کہ جو بیانات دے رہے ہیں ان کو معافی مل رہی ہے اور باقیوں کے معافی نہیں مل رہی؟ یہ وقت بتائے گا کہ کس کے اوپر کون سا مقدمہ چل رہا ہے اور کون سے ایسے دہشت گردوں کو جو پاکستان کی دشمنی کے اوپر اتر ہے۔ آپ ابھی عدلیہ کی بات کر رہی تھی، 4 کا فیصلہ مانتے نہیں ہیں، 3 کا فیصلہ، ہم تو بالکل ان 3 ججز کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ رائٹ، اوکے، علی عامر ضیاء صاحب، تحریک انصاف مشکل میں ہے، نظر آ رہا ہے شدید مشکل میں ہے. ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ اب یہ پارٹی ڈکلائن ہے یا آپ کے خیال سے کوئی ابھی امید کی کرن موجود ہے، کہیں سے واپسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی پارٹی خلفشار کا شکار ہوئی ہو. ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہوا، اور دیکھا کہ ان کے اوپر بڑا طویل برا دور بھی آیا، پھر وہ ایونچولی باؤنس بیک کر گئیں. پی ٹی آئی میں اور ان دونوں جماعتوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ موروثی سیاست ہے، وہاں پہ بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، مطلب بیٹی ہیں جو کہ علم لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کے ساتھ غالباً یہ والا ایک ڈرا بیک ہے کہ عمران کے بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، اتنا وقت ہے ان کے پاس انتظار کرنے کا نہیں ہے. لیکن آئیڈلی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ سسٹین کر سکتی ہے. میں بھی عرض کرنا ہے کہ پی ٹی آئی میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو عمران خان کے ساتھ جب وہ سیاسی بیابانی کے دور میں تھے اس وقت سے ساتھ ہیں، ولڈرنس کے دور کے ساتھی ہیں، پرانے لوگ ہیں وہ نا. پھر دوسرے وہ لوگ آئے جو آئیڈلسٹ تھے اور جن کا پہلی مرتبہ انہوں نے کسی سیاست میں وہ کہتے ہیں نا کہ بھرتی ہوئے تھے یا انہوں نے ممبرشپ بنائی تھی اپنی، جیسے آفتاب صدیقی ہو گئے اور اس طرح کے جو بزنس مین تھے یا وہ لوگ تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح کی سختیوں کا نہ کوئی تجربہ ہے، نہ ان کو اس طرح کی سیاست کا کوئی تجربہ ہے. تو جیسے ہی ان کے کاروبار کے اوپر اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ چھاپا پڑا، ان پہ دباؤ آیا، انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا. اور اس میں اور بھی کئی نام ہیں، لینے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا جو گروہ ہے فریہ، وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے ان کے پاس آئے، اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. وہ جو سیاسی اپورچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں کہ جو بھی رائزنگ سٹار ہوتا ہے اس پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور دوئم وہ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ مطمئن نہیں تھے اپنی پرانی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے، کسی اور جماعت سے، اور انہوں نے کہا کہ غالباً اس نئی جماعت میں جو ہے وہ بہتر سیاست ہوگی. ان پہ بھی ظاہر ہے کہ جو اپورچونسٹ ہے وہ اپنے لیے جگہ دیکھے گا، کیونکہ ہماری جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ ان کا وفاداری جو ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، اپنی سیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہوا نون لیگ کی چل رہی ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہوں گے، پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے تو پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بڑا سخت دور ہے، بہت مشکل دور ہے. اور اب یہاں پر یہ فہم و فراست ہوگی عمران خان کی کہ ایک وقت تو تھا 8 مئی تک جہاں پہ لگ رہا تھا کہ ان کی مقبولیت اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے چیزوں نے ایک دم اس میں تبدیلی آئی اور بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اب یہاں سے وہ کیسے کلو بیک کریں گے اپنی، وہ جو ہے وہ کوئی آسان نہیں ہوگا. کیونکہ اگر دیکھیں الیکٹیبلز چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی پارٹی کے لوگ گئے تو مشکل ہوگا. اگر کل کوئی الیکشن ہوتے اور اس الیکشن سے پہلے عمران خان پہ کوئی مقدمہ چلتا ہے، انہیں گرفتار کر دیتے ہیں، ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی اور زیادہ مشکل میں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو عمران خان کی ذاتی مقبولیت ہے پورے ملک کے 4 صوبوں کے اندر، ان کا ایک اپنا فین کلب ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ برقرار رہے گا. لیکن آپ الیکشن کی پالیٹکس میں اس اپنی مقبولیت کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ووٹ کے اندر، یہ ایک سوال ہوگا. تو میرے خیال میں آسان اب ان کے لیے بہت مشکل راستہ ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو اگر اپر ہینڈ نظر آ رہا تھا، اگر یہ ذرا سا صبر و تحمل سے سیاست کر رہے ہوتے اور سب کو اکٹھا پرووک نہ کر رہے ہوتے، جو بعض لوگ سیلف رائٹیس ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جی میرا کاز بالکل جسٹ ہے اور میں بالکل کہتے ہیں نا کہ صحیح سیاست کر رہا ہوں، تو اس میں ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست کی اپنی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں، اور اس میں جیسے لوگ تنقید کرتے رہے کہ جی آپ نے پیپلز پارٹی نون لیگ کو، ایک وقت ایسا تھا کہ ان میں دوریاں تھیں، آپ اگر ذرا سا اگر شارپ پالیٹکس کرتے تو غالباً آپ ایک پارٹی سے ایک وقت میں لڑتے، دوسری کو نیوٹرلائز کرتے. لیکن عمران خان نے نہیں کیا، نتیجتاً پی ڈی ایم بنی، پیپلز پارٹی پوری طرح ان کے ساتھ ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کو اس ملک کی پاور میٹرکس کا پتہ ہے کہ آپ وزیر اعظم رہ چکے، تو وہاں پر بھی احتیاط کی ضرورت تھی. مقبولیت اپنی جگہ، لیکن پاکستان آرمی کی جو ایک اپنی نظم و ضبط ہے، اس کا سب سے مضبوط ہمارا ادارہ ہے پاکستان کا، تو اس کے ساتھ کس نوعیت سے آپ کو مطلب ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، پبلک آئے میں کیسے کرنا ہے، جو کورڈ طریقے سے جو آپ ان آفیشلی کرتے ہیں، یا
پس پردہ کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرنا ہے. تو وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہائنڈ سائڈ پہ ہر آدمی عقل مند ہوتا ہے, ہم سب مشورے دے سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ غلطی کی, فلاں غلطی کی, کیونکہ جب آدمی پہ مشکل آتی ہے, زوال اگر آتا ہے تو ہر آدمی کہتے ہیں جی آپ نے, اور یہی اگر آج اگر الیکشن جا رہے ہوتے تو سب کہتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہوا, تو اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں نکلا. لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ابھی عمران پہ وہی دور ہے اس وقت کہ ابھی جو انہوں نے صحیح بھی کیا ہوگا وہ غلط نظر آئے گا. لوگ کہیں گے اسمبلی کیوں توڑ دیا آپ نے, غالباً پنجاب کی حکومت اگر ہوتی آپ کے پاس, کے پی کی ہوتی تو یہ صورتحال نہیں ہوتی, یا نیشنل اسمبلی میں ہوتے جو کار تھا ہائنڈ سائڈ پہ. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, قومی اسمبلی میں ہوتے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اب عمران خان کو, میں نے ایک اور پروگرام میں فری آخری جملہ میں نے عرض کیا کہ غالباً اسٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پاس یہ وقت ہے نہیں ہے کہ 8-10 دن ذرا سا وہ نہ بیان دیں نہ انٹرویو دیں, ذرا سوچیں, اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کریں, ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ جائیں, ری اسٹریٹجائز کریں. اسی طرح حکومت کو بھی سیاسی عدت میں کمی لانے کی ضرورت ہے. بالکل جنہوں نے اگر کوئی ایسی جرم کا ارتکاب کیا, جسٹ گیٹ ہولڈ آف دیم. لیکن جو ابھی ایک پوری مجموعی فضا بنی ہوئی ہے ہماری یہاں, اس کا مطلب جبر کی بنی ہوئی ہے, اس کے اندر تصادم کی بنی ہوئی ہے, سیاسی انتشار کی بنی ہوئی ہے, اس میں کمی لانا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. سو ڈاکٹر افتخار درانی, اس وقت تو آپ کا آئی تھنک وہ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ بھی پارٹی کا کٹا ہوا ہے. سو ہاؤ آر یو تھنکنگ کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, یا آپس میں مشورہ کیسے کریں آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پارٹی ہے. ابھی لگ تو ایسا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے جانے سے یہ پارٹی کو افیکٹ پڑ رہا ہے, لیکن جنرلی میں بتاؤں فریہ, ہماری پارٹی میں ایٹ رینڈملی بڑے کمپیٹیبل قسم کے 4-5 سے 7 لوگ پر کانسٹیٹوینسی ہوتے ہیں اور ہیں, اور ہمارے اپنی پارٹی کے اندر ہی وہ الیکشن لڑے ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن جو فضا ہے نا, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. کوئی سوشیولوجسٹ اینتھروپولوجسٹ کسی دن اپنے پروگرام میں بلائیں, ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن پاکستان میں چل رہی ہے. یہ جو ہماری جنریشن ہے یہ فیز آؤٹ ہو رہی ہے, یہ سب بہہ جائیں گی اس ٹائیڈ میں جو آ رہی ہے. یہ جو آپ نے فضا کریٹ کی ہے نا, جو ہمیں سیمپتھی ویو ابھی اس میں جنریٹ ہوئی ہے, آپ اس کو ایک اینگل سے دیکھ رہی ہیں. میں ایز اے سوشیولوجسٹ, اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی, یا تھوڑا بہت سمجھ مجھے ہے, ایک بہت بڑی سیمپتھی ویو آئی ہے اس وقت, جو یہ ظلم ہمارے خلاف کیا گیا. پھر یہ سازش جو تھی, ہر ایک کو پتا تھا کہ تحریک انصاف میں کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کبھی 71 کے یا جو ہے اس کے باقی شہداء کا جو ہے ہم نے کبھی, یا کارگل کے شہداء کا تمسخر نہیں اڑایا. اس طرح کا ہمارا ڈیزائن نہیں تھا. ہمارے سارے کے سارے جو ہے ایک بڑی پروگریسو پارٹی ہے. لیکن کچھ ڈیویٹ تو کیے ہیں آپ افتخار صاحب, اگر ہم کھل کے بات کریں. نہیں 71 کا ذکر کر دیا, ایک طرف تنصیبات جلائی ہوئی ہیں, پھر آ کے آپ لوگ 71 کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کی کنڈمنیشن نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف کے سٹیٹمنٹس ہیں, ہم نے کبھی تمسخر نہیں اڑایا. تو میاں نواز شریف ملک سے باہر بیٹھے ہیں سر, ہی پیڈ دی پرائز. وہ کون سا پرائز نہیں دی؟ نہیں, آپ دیکھیں پوائنٹ جو میں سمجھا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک خمیر ہوتا ہے نا پارٹی کا, پارٹی کی یہ خمیر ہی نہیں ہے, یہ ایک منظم سازش ہوئی ہے. یہ بیسیکلی وہی سوچ ہے جو ڈان لیگز کی اور میمو گیٹ کی تھی. ابھی سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب سب سے بڑی جماعت کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی سازش کی جائے, نیچرلی جب ظلم ہوگا تو لوگ بولیں گے اس کے اوپر. ظلم ہوا ہے اس وقت جو ہے, آپ ایک منظم سازش کے ذریعے اس وقت 3 فائدے اٹھائے گئے ہیں. عمران خان کو جو ہے آپ نے کرش کرنے کی کوشش کی, جو ابھی تک ہوا نہیں, انشاءاللہ نہ آگے ہوگا. آپ نے عوام سے بدلہ لیا جو کہ آپ کے لیے موبلائز کبھی نہیں ہوئے, اور افواج پاکستان کو نقصان پہنچایا. جب انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, آپ یہ میری بات لکھ کے رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں نکلیں گی اس میں سے, کیونکہ یہ کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں. ان لوگوں نے, ابھی آپ دیکھیں نا, ہم نے تو کبھی بھی جو ہے پولیس مقابلے پہ 950 بندے نہیں مروائے ہوئے عابد باکسر کی طرح. ہم تو شریف لوگ ہیں, تبھی ان کے ہاتھوں خراب ہو گئے ہیں. ادروائز اگر ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کیوں ان سے انہوں نے ہمیں آؤٹ سمارٹ کیا, بیکاز وی وینٹ انٹو اے ٹریپ. یہ ہماری غلطی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو ہوا وہ بہت کنڈیمیبل ہے, بٹ اس کو تھوڑے سے بڑے پیمانے میں دیکھیں, پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ہم نے کبھی بھی یہ کام پہلے نہیں کیا اور نہ کریں گے. عمران خان جب انہوں نے پی ٹی ایم نے بنایا ہوا تھا ان کے اوپر وار کرائم کیس ٹرائبل ایریا کا امریکہ میں, عمران خان واز دی ون ہو اسٹوڈ فار دی آرمی اینڈ ISI. جب یہ اٹیک انڈیا نے کیا, عمران خان کھڑا ہوا تھا اس کے لیے, اور آج تک ہمیشہ انٹرنیشنلی بولتا رہا ہے کہ ہمیں مضبوط فوج چاہیے. پہلی سیکیورٹی پالیسی عمران خان لے کے آیا پاکستان کی. وہ اس لیے لے کے آیا کہ وہ بلیو کرتا ہے مضبوط فوج میں. اس کے اس میں ایمان کا حصہ ہے کہ جی افواج پاکستان کسی بھی مسلم ورلڈ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری جنگ اس سے بڑی ہے. لیکن اس کو پریزنٹ کرنا
کہ آپ جو ہے پوری کی پوری یوتھ کو جو ہے کھڑا کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کو جب انرتھ کریں گے آپ, میری گزارش آپ کو یہ ہوگی کہ آپ لوگ نا, ایک تو جب ہوا ادھر سپریم کورٹ میں کہ جی انہوں نے اس کو نا مذمت نہیں کی ہے انہوں نے عمران خان نے, تو میں نے ہر جگہ بھی یہ بولا, میں کہ یار 3 دن جیل میں رکھ کے آپ کو بلا کے لیتے ہیں, آپ کہیں جی گھر میں خیریت ہے, آپ جواب بتا دیں گے گھر میں خیریت ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا کنٹیکسٹ کی ضرورت چاہیے ہوتا ہے نا. کہیں پہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ پرتشدد ہو جائیں. پرامن احتجاج ہر بندے نے کہا ہوا ہے, پوری تحریک انصاف نے کہا ہوا ہے, اور یہ جمہوری حق کیا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, مجھے کوئک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, اس کے بعد ایک ایویلیویشن ہم لیں گے اس وقت ملک کی اکانومی کدھر ہے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بجٹ قریب ہے لیکن بجٹ سے قبل ملک میں آج ڈالر نایاب ہو چکا ہے. مہنگائی آسمان سے باتیں کری ہے. الیکشن کا یہ سال سو کالڈ ہے اور حکومت عوام کو بڑا ریلیف بھی دینا چاہ رہی ہوگی, لیکن اس ریلیف کے لیے رقم کہاں سے آئے گی یہ کچھ پتہ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے معاہدے کا امکان روز بروز کم اور ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات کے حوالے سے اب وارن کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار آج سے 8 ماہ قبل وزیر خزانہ بنے. جس دن اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے تھے تو ڈالر 234 روپے 50 پیسے کی آل ٹائم ہائی قیمت پہ تھا, جو کہ آج 287 روپے 15 پیسے پر پہنچ چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 308 روپے پر پہنچ گیا. اسحاق ڈار کے پاکستانی کی کچھ دن بعد ڈالر کی قدر کم ہوئی تھی تو اس وقت اسحاق صاحب نے بڑے دعوے بھی کیے تھے. ذرا دیکھیے. میں ایز اے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ 200 سے نیچے. یہ بالکل آرٹیفیشل ہے, اس کا 200 سے نیچے اس کا صحیح مقام ہے اور انشاءاللہ 200 سے نیچے آئے گا. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس کی ریئل ویلیو نہیں ہے, تو اپنی صحیح ویلیو پہ جانا پڑے گا جو کہ 200 روپے ڈالر سے نیچے ہے. میں جہاز میں جب بیٹھا نیوز کنفرم ہوئی تو مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا. شہباز شریف کئی ماہ سے دعوے پر دعوے کرتے رہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں اور جلدی معاہدہ ہونے والا ہے. ڈیلیگیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہ یقیناً فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے بیونڈ امیجنیشن, لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے. ہم نے ایڑیاں رگڑی آئی ایم ایف کے آگے کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے, تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کو ہم نے ریوائیو کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں تقریباً پوری کر دی گئی. آئی ایم ایف کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا. آئی ایم ایف کی آخری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کے آئیں. اس طرح یہ معاملہ طے پایا اور اب آئی ایم ایف کے پاس کوئی بہانہ نہیں. شرف زہری صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. آپ تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیکن گورنمنٹ ہاؤ کوڈ دے بی سو رانگ. جی شرف زہری صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. مین وائل آپ کو دکھاتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کیا کہتی تھی یہ حکومت. لیٹس واچ دیٹ. دیکھیے میری کنٹرول کر سکے نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی. عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ اس نالائق اور نااہل حکومت کا زیر عتاب ہے. روز ایک نئی قیامت ان کے اوپر ٹوٹتی ہے. ہمیں موقع دے تو یہ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے, وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں پر غربت ہے, جہاں پر محرومیاں ہیں, ان کو ختم کرنا ہوگا. آج مہنگائی اپنے آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اس کا اصل جو تکلیف سے جو گزر رہا ہے اس قوم کا ایک غریب بیٹا, ایک مزدور, ایک کاشتکار, ایک دہاڑی دار, وہ بیچارہ اس سے پوچھے کہ زندگی اس کے اوپر کتنی تنگ ہو چکی ہے. مہنگائی اتنی بری طرح بڑھ گئی ہے, اپنی روٹی پوری کرے, اپنے بچوں کی فیسیں پوری کرے, اپنے گھر میں بوڑھے یا مریضوں کی دوائیوں کا بندوبست کرے. آٹا مہنگا ہے, روٹی مہنگی ہے, سبزی مہنگی ہے, گوشت مہنگا ہے, دالیں مہنگی ہیں. بے روزگاری نے کروڑوں افراد کو ایک وقت کی روٹی سے محروم کر دیا. ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے فیس ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں. ہم مل کر اس مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے اور جب تک ان کو بھگا نہیں دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور پھر وہی وقت لائیں گے جب چینی 52 پہ ہوا کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی.
شبل زیدی صاحب، آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہو. اس وقت ہمارے مسئلہ ہے کیا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ حکومت کیوں نہیں نظر آ رہا کہ انچارج ہے؟ دیکھیے فریا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو ہے مجھے آپ کی سے شکایت ہے کہ آپ ان فضول لوگوں کی گفتگو مجھے کیوں سناتی ہے. یہ اگر کوئی سینس کی بات کر رہے ہو یا کسی نے کبھی سینس کی بات کی ہو تو آپ ضرور مجھے سنائیں. آپ کیوں ان کے ساتھ میرا ٹائم ضائع کر رہی ہیں؟ اور اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہیں تو آپ بتائیے میری کون سی پریڈکشن جو میں نے 2021 سے کی ہے آج تک غلط ثابت ہوئی ہے؟ میں آپ کو بالکل صاف الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت ان کے بس کا کام نہیں ہے. اور جب میں ان کے بس کا کام کہہ رہا ہوں، پاکستان کی آج جو سسٹم ہے اسلام آباد کا، اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی. یہ بات میں آپ لوگوں کو 2021 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک معاشی طور پر ناکامی کی طرف آگے جا رہا ہے. آپ ان کی باتیں دکھا دکھا کے اور تقریریں دکھا دکھا کے میرا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہیں، قوم کا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے. اور مجھے آپ لوگوں سے شکایت یہ ہے کہ آپ کمپیریزن کرتی ہیں نواز شریف کے دور کا، عمران خان کے دور سے، مشرف کے دور سے. یہ پاکستانیوں کو چاہیے یہ چھوڑ دیں. پاکستان 2002 سے 2020 تک ناکام ریاست کی طرف جا رہا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جا چکا ہے. شبل زیدی صاحب، میں آپ سے اپالوجائز کر لیتی ہوں، لیکن بیکاز یہ لوگ ہی ہمارے ملک کو سنبھال رہے ہیں. نہیں، یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے وعدے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ان کی حیثیت ہوتی تو یہ کچھ کرتے نا. آپ مجھے بتائیں، آج 23 دن سے پاکستان کا اجلاس چل رہا ہے قومی اسمبلی کا، کیا انہوں نے کوئی ایک منٹ کے لیے معیشت ڈسکس کیے؟ آپ کیوں ان کے ساتھ میرا ٹائم ضائع کرتی ہے؟ اچھا شبل زیدی صاحب، آپ کی پریڈکشن پہ آ جاتے ہیں. آئی آلریڈی اپالوجائز فار دیٹ. آپ نے کہا میری کوئی پریڈکشن غلط نہیں ہوتی. آپ نے تو یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ اکانومی کے لیے کا حل یوں نکلے گا کہ ایک طویل مدت کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے. سو یہ پریڈکشن بھی آپ کی پوری ہوگی؟ یہ ہوگی، بالکل ہوگی. آپ دیکھیں، آپ دیکھیں ابھی ہونے والی ہے. آپ لوگ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو کیا اندازہ نہیں ہے یہ سیاسی کھیل جو ہو رہا ہے؟ میں تو آج بالکل اوپنلی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ جو سیاسی کھیل ہو رہا ہے یہ پاکستان کی معیشت کے جو کی برائی ہے اس کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ سیاست کے اندر گھمایا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جو سوچ ہے وہ مہنگائی کی طرف نہیں جائے، وہ آٹے کے تھیلے کی طرف نہیں جائے، وہ اس بات کی طرف نہیں جائے کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ آج اوپن مارکیٹ میں 310 روپے ہے. اور اب وہ اس بات کی طرف نہیں جائے کہ پاکستان میں آج قرضے جو ہیں وہ 57 کھرب روپے کے ہیں، اور پاکستان کے قرضوں کی جو قسط ہے وہ پاکستان کے ریونیو سے زیادہ ہے. اور آج پاکستان میں ہر انڈسٹری میں امپلائمنٹ ہے. آج پاکستان میں ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 بلین سے کم ہو کے 28 بلین رہ گئی ہے. مگر فریا، میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ میری بات کو دوبارہ لکھ لیں، اس میں یہ جو بیچارے ایک دن میں بیٹھے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بیچارے معذور ہیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کی ریاست جس طرح کنسٹرکٹ ہو چکی ہے اور جس طرح چلائی جا رہی ہے یہ نہیں چل سکتی. یہ الفاظ میرے لکھ لیں کہیں. اور یہ آپ یہ ٹائم ضائع کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی باتیں کر کے. اس ریاست کو ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی، اور وہ نیشنل گورنمنٹ آ کے کرے گی، یا اس کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کہہ لیں یا جو بھی آپ گورنمنٹ کہہ لیں. اس ملک کا آئینی اور معاشی ڈھانچہ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں چل سکتا. آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کو لیں. اب جو آخری بات آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف کر رہے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آئی ایم ایف والے کبھی بھی ان سے، میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، انہوں نے کبھی کوئی ناجائز بات نہیں کی. وہ ہم سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ڈیفالٹ نہیں کریں گے. آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا آنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو بتائیں، کھل کے بتائیں کہ نہیں ہے. آپ یہ ہمیں چکر دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے بالکل صحیح بات صاف کہی ہے. میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ پہ رہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے عوام کو ان چکروں میں، تقریروں میں شہباز شریف نے یہ کہا، ڈار صاحب نے یہ کہا، یہ بیکار کی باتیں کیوں سنواتے ہیں؟ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ آٹے کا تھیلا کتنے کا اور کتنے کا کب یہ کم ہوگا، اور بجٹ آنے کے بعد کیا ہوگا.
تو آپ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو معیشت کے مسائل سے نکال کر سیاسی مسائل میں ڈال کر ان کو خراب کر رہے ہیں. یہ ریاست عام آدمی کو صحیح زندگی دینے میں ناکام ہو چکی ہے. پہلے یہ ایکسیپٹ کریں. جب یہ ایکسیپٹ کر لیں گی آپ تو پھر آپ اس کی کریکشن کی طرف جائیں گی. اگر آپ یہ جی بولیں. اگر اجازت دیں تو عامر صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیتے ہیں. عامر صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شبر صاحب نے کہا کہ سوال یہ رکھیں کہ بجٹ کے بعد ہوگا کیا یا کدھر جاتی ہوئی اکانومی نظر آ رہی ہے. انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ کے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت. سوری کلیریفائی کر دوں, میں نے کبھی نہیں کہا ٹیکنوکریٹک, میں کہہ رہا ہوں نیشنل گورنمنٹ آئے گی یا کسی بھی گورنمنٹ آئے گی, اس کو آپ سب کہہ لیں. یہ کسی ایک پارٹی کے بس کام نہیں ہے. یہ فوج کے ماشاء اللہ لے آئیں وہ بھی نہیں صحیح کر سکتا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو حالات ہیں, نیشنل گورنمنٹ تو ابھی بھی ہے, تمام پارٹیز. ارے یار نیشنل گورنمنٹ کہاں بولے, 2 پارٹیاں ہیں, کون سی 13 پارٹیاں ہیں؟ سب سے بڑی پارٹی پاکستان سے باہر بیٹھی ہے, کون سی نیشنل گورنمنٹ ہے یار؟ 13 پارٹیوں میں کیا حیثیت ہے؟ ان میں کسی کے پاس بیکار کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ 13 نیشنل گورنمنٹ ہے, 3 پارٹیاں پاکستان میں, ایک پارٹی باہر ہے, کیسے نیشنل گورنمنٹ ہے؟ سو جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی, اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی, اس میں فوج بھی ہوگی. اوکے رائٹ. سو از دس دا سولوشن عامر ضیاء صاحب؟ میں تو ایک تو شبر صاحب بہت سینئر ہیں اور بالکل میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ہماری معیشت کو بھی اور ہمارے سیاسی نظام کو بھی, کیونکہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. اور آج جو ہے ریاست پاکستان آپ کو امپلوڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں کو اس مالی سال میں $22 ارب سے زیادہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ارینج کرنی تھی. اس کا غالباً 35% ہم نے ارینج کیا, $8 بلین کیے, جو کہ پچھلے برس کے مقابلے میں کم تھے. پچھلے برس 13 بلین کیے تھے. تو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے اتنا آسمان سے باتیں کرے, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو ہے جب کہتے ہیں نا کہ فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں ہے تو کیسے سنبھلے گا. تو یہ چیزیں جو ہے ایک یہ علامات ہیں ایک بہت بڑی بیماری کی, جو کہ فائر فائٹنگ سے نہیں ہوگی. اتفاق سے یہ جو محترم اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ ریفارم کے فائنانس منسٹر نہیں ہیں. ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ فجنگ کر سکتے ہیں, یہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں, لیکن جو سویپنگ اسٹرکچرل ریفارمز جن کا تذکرہ شبر زیدی صاحب فرما رہے تھے وہ تو ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بڑے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ابھی ہم انحطاط پر ہیں, ابھی تو درست کرنے کے عمل کا ہم نے آغاز ہی نہیں کیا ہے. تو جب وہ شروع ہوگا تو اس کے بعد بھی قوم کو 2-3 برس انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے پاس نہ فسکل اسپیس ہے, ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ہمارا جو ریونیو ہے اس کا سمجھ لیں 55-60% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. ابھی جو پہلے 9 ماہ کی جو اعداد و شمار ہیں اس میں 55.3% جو ہے ریونیو کلیکشن کا ٹوٹل وہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا ہے. 1 ٹریلین آپ پھر دے دیتے ہیں ڈیفنس میں, آپ کے پاس, اور نہیں سوری آپ اس کو بھی دیتے ہیں NFC کے تحت, آپ صوبوں کو بھی دیتے ہیں. تو حکومت جو آپ چلا رہے ہیں ان کی پالیسی بیگ اینڈ بورو کی ہے, فریہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں. یہ جو لفظ بار بار کہہ رہے ہیں اور ہم بھی استعمال کرتے تھے ریفارم, یہ ریفارم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عمارت کو گرا کے دوبارہ بنانے کا مسئلہ ہے. یہ اس عمارت میں نہیں چل سکتا. کیو بلاک کے ساتھ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ یہ کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ کیو بلاک, اچھا آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا کسٹمر ہے. اگر ہمیں ایکسپورٹ کو 30 سے 60 بلین لے جانا ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا. اور چائنا ہمارا سپلائر ہے, وہ ہمارا کسٹمر نہیں ہے, وہ کبھی بھی ہمارا ایکسپورٹ کا بیس نہیں بنے گا. تو ہم یہ جو صبح شام بیٹھ کے امریکہ کو اور IMF کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, اور ہم صبح شام یہ بکواس کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ برا اور امریکہ برا, آپ بہت برا ہوگا. مگر اگر آپ کو اپنی ایکسپورٹ کو 30 سے 300 پہ لے جانا ہے تو وہ امریکہ جائے گی, کہیں اور نہیں جائے گی. لیکن شابر صاحب ابھی پچھلے دنوں تو ہم نے ریزوننس سنی کہ ہم چائنا سینٹرک ہونے جا رہے ہیں. آڈیو وہ جو جن صاحبہ نے وہ بات کی تھی ان کو عقل ہے کوئی؟ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کاروبار کیا ہے؟ وہ کہتی رہے بیٹھ کے, انہیں کوئی عقل ہے؟ ان کو کوئی مت آئی ہے؟ ان کو زندگی میں کبھی کوئی سمجھ آئی ہے؟ آپ ان کی کیا بات کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ آدھے گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں کہ آپ امریکہ سے جھگڑا لینا چاہتے ہیں؟ اور میں کیوں لوں؟ مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے یہ سمجھا دیں فریہ کہ آپ کی ایکسپورٹ 30 بلین ہے. عامر بیٹھا ہوا ہے, اس سے پوچھ لیں کہ اگر میرے ایکسپورٹ کو 30 سے 300 کرنا ہے,
انڈیا کہاں ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ ویتنام کہاں ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ بنگلہ دیش کہاں ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کون سا مارکیٹ ہے بتائیں ذرا مجھے. کاروبار کی بات کریں نا, یہ ملک کاروبار پہ چلے گا. آپ لوگ کیوں ریئلٹیز کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ہمیں تعلقات کو کرنا پڑے گا. چائنا ہم سے کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے, کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ نہ کرتا ہے نہ کرے گا. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ. مجھے بالکل ریپ اپ کرنا ہے. عامر صاحب, ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ ایز ویل؟ دیکھیں, جو اسسمنٹ یہ ہے نا کہ مغربی ممالک ہمارے واقعی بہت زیادہ بشمول امریکہ کے اور پاکستان جیسی ریاست کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی ایک کو چننا ہے, آپ کو بین الاقوامی تعلقات سب سے بحال کر کے رکھنے. امریکہ ہمارا بہت پرانا پارٹنر رہا ہے اور اس کو رہنا چاہیے. چین سے بھی دوستی رہنی چاہیے. ہم کسی کے یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو مائنس کر کے دوسرے کو گلے لگانا ہے, اور یہی ڈپلومیسی کا آرٹ ہے. تو امریکہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات وائٹل ہیں ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے کاروبار دیکھیں آئی ایم ایف سے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اٹ واز اے ویری ایکسپلوسیو انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اینڈ اے ویری الارمنگ ون. لیکن جو شہباز علی صاحب نے باتیں کی ہیں, یقیناً اس کے اوپر ریفلیکشن کی ضرورت ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.